अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरअसरार कहानी। नवाज़ गो के सरकारी मुलाजिम था और एक अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन एक चीज़ का शौक़ उसको जुनून की हद तक था और वो था नवादरात इकट्ठा करने का शौक़। इस शौक़ की तकमील के लिए उसने कई किस्म के नवादरात इकट्ठे किए हुए थे। उसका एक जानने वाला एजेंट मुबशिर नज़ीर था जो अक्सर उसको नवादरात फ़रोख्त करता रहता। वो ये नवादरात अपनी एक वाकिफ़कार पार्टी से लेता था जो मुख्तलिफ़ ममालिक से ये चीज़ें मंगवाया करती थीं। गर्ज़ के ये लोग एक चेन, एक जंजीर की कड़ियों की सूरत काम करते थे। इस दफ़ा जो शाहकार चीज़ उसने मुबशिर से ख़रीदी थी वो एक शाहकार तस्वीर थी। ये कई सौ साल पुरानी तस्वीर थी जो हाथ से बनाई गई थी। उस तस्वीर में एक कुर्सी पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक प्याला सा था जिसमें कोई मशरूब था। उसके साथ ही एक आतिशदान में लकड़ियाँ जल रही थीं और उसके पीछे थोड़ी सी खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के उस पार हर तरफ बर्फ़ की तह दर तह सफ़ेदी छाई हुई थी और धुंधलकी शाम में आसमान से बर्फ़ रुई के गालों की तरह गिरती नज़र आ रही थी। और तस्वीर में नज़र आने वाले नौजवान के जिस्म पर नज़र आने वाला लिबास कदीम यूरोप के बादशाह का मालूम होता था। रात का खाना खाने के बाद जब उसकी बीवी मरियम ने खाने के बर्तन उठाए और अपने बेटे और छोटी बेटी को सुलाने के लिए ले गई तो वो इत्मीनान से राइटिंग टेबल पर रख कर दोबारा वो तस्वीर गौर से देखने लगा। इतने में उसका 6 साला बेटा उसके पास खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक छोटी सी मछली पकड़ने वाला कांटा था और उसके साथ एक डोर भी थी। पापा, कल हमने समंदर पर जाना है ना? हाँ जी बेटा। उसने प्यार से बेटे के गाल पर हाथ फेरा। ये देखें पापा, मैंने ये कुंडी कैसर मामू से ली है, इससे मैं मछलियाँ पकड़ूंगा। उसने अपने छोटे मामू का हवाला दिया। बेटा, इसको कुंडी नहीं कहते बल्कि ये मछली पकड़ने वाला कांटा है और इस छोटे से कांटे से समंदर की मछलियाँ नहीं निकलती। और लाओ ये मुझे दे दो, कहीं इससे आपका हाथ ज़ख्मी ना हो जाए। और अब सो जाओ, सुबह आपने जल्दी जागना है। आखिर कल समंदर पर पिकनिक मनाने के लिए भी तो जाना है ना। इस बात पर मासूम बच्चा सर हिलाता हुआ सोने के लिए चला गया और नवाज़ कांटा अपनी मेज़ पर रखकर तफसील से तस्वीर का मुआयना करने लगा। उसी वक्त अचानक लाइट चली गई। इस वक्त अमूमन लाइट कभी नहीं जाती थी। पता नहीं ये लाइट क्यों इस वक्त चली गई है। ये कहकर उसने टटोलते हुए मेज़ पर अपना फ़ोन तलाश किया। उसी वक्त उसकी शहादत की उंगली पर कोई तेज़ धार चीज़ सुई की तरह चुभ गई और खून के कुछ कतरे तेज़ी से बह निकले। उसने जल्दी से अपने दूसरे हाथ से अपनी ज़ख्मी उंगली दबाई। उसी वक्त अचानक लाइट आ गई। इतने तक उसके खून की चंद बूंदें उस तस्वीर पर गिर चुकी थीं और वो इत्तफाकी तौर पर ऐन उस खूबरू नौजवान की तस्वीर के ऊपर गिरी थी। नवाज़ जल्दी से कुर्सी से उठकर दूसरे कमरे में चला गया ताकि कोई टिश्यू पेपर या कपड़े की मदद से उस तस्वीर पर गिरा हुआ खून साफ कर सके। उसके कमरे से जाते ही तस्वीर में नज़र आते उस खूबरू और पुरकशिश नौजवान के चेहरे पर एक जानदार और पुरअसरार मुस्कुराहट फैल गई थी। बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनकर मरियम जल्दी से किचन से बाहर आई। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे थे। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके थे और अब नवाज़ को नाश्ता करके ऑफ़िस के लिए निकलना था। उसका ऑफ़िस 15 मिनट की मुसाफत पर था। मरियम नाश्ते की ट्रे तैयार करके बाहर आई और जल्दी से गैराज की तरफ गई जहाँ से बिल्ली के अजियत में चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ये उनके घर की पालतू बिल्ली कैटी थी और इस वक्त बहुत तकलीफ़ में मुब्तला लगती थी। वो उजलत में बाहर आई तो सामने का मंजर उसके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। नवाज़ गैराज में ज़मीन पर बैठा हुआ था और कैटी उसकी गोद में बैठी हुई थी और वो दोनों हाथों से उसका गला दबाने में लगा हुआ था। उसने घबराहट के आलम में नवाज़ को झंझोड़ डाला तो नवाज़ की गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसी वक्त कैटी तेज़ी से उसकी गिरफ्त से आज़ाद होकर कहीं भाग निकली, जबकि नवाज़ की समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर ऑफ़िस के लिए निकल गया और नाश्ता भी नहीं किया, जबकि मरियम हैरान परेशान खड़ी की खड़ी रह गई। फिर ऐसे अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात का सिलसिला शुरू हो गया।
ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ یہ چھٹی کا دن تھا اور کام والی ماسی شہناز عرف شنو مریم کے ساتھ کام میں مصروف تھی۔ وہ دونوں مل کر کچن کی تفصیلی صفائی کرنے کے بعد ہر چیز ترتیب سے رکھ رہی تھیں کہ اچانک شنو کے 6 سالہ بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ شنو کے 5 بچوں میں سے یہ بچہ منور سب سے چھوٹا تھا اور کبھی کبھار اپنی ماں کے ساتھ چھٹی والے دن کام پر چلا آتا تھا، کیونکہ وہ بھی ایک سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسکول سے چھٹی ہونے کی وجہ سے آج وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ آ گیا تھا۔ اس وقت وہ ٹی وی لاؤنج میں کارٹون دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں مریم کے دیے ہوئے بسکٹ بھی کھا رہا تھا، جبکہ مریم کے دونوں بچے بھی کارٹون دیکھنے میں مصروف تھے کہ اچانک بچے کی زور سے رونے کی آواز آنے کی وجہ سے وہ دونوں جلدی سے دوڑی آئیں تو سامنے کا منظر دل کو دہلانے کے لیے کافی تھا۔ نواز نے اذیت ناک طریقے سے بچے کے دونوں کانوں کو مروڑا ہوا تھا اور اس معصوم کے رونے پر کہے لگاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ جب نواز نے بچے کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے تاثرات بدل گئے۔ غصے سے کہنے لگا، ہنسو زور سے، بلند آواز سے، میں خوش ہو رہا ہوں اور تم لوگ رو رہے ہو، ہنسو میں کہتا ہوں، ہنسو۔ یہ کہہ کر وہ بچے کے کان چھوڑ کر خود بھی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، جبکہ شنو نے بھاگ کر اپنے بچے کو گلے لگایا اور چپ کرانے لگی۔ مریم اپنے دونوں سہمے ہوئے بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جا کر دیکھا تو نواز وہیں لاؤنج میں رکھے ہوئے صوفے پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اکثر وہ ایسے پراسرار واقعات کے بعد یا تو سو جاتا تھا یا پھر کہیں باہر نکل جاتا تھا اور گھنٹوں گھر سے غائب رہتا، اور جب اس سے مریم اس ناگوار واقعے کے بارے میں پوچھتی تو وہ یکسر اس واقعے کو بھول چکا ہوتا تھا۔ لیکن مریم نے سوچا ہوا تھا کہ وہ ضرور کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس نواز کو لے کر جائے گی اور اس کا علاج کروائے گی کہ انہی دنوں ان کے گھر عبدالحمید آ گیا۔ عبدالحمید ایک نہایت خوبرو نوجوان اور سوم و سلاد کا پابند انسان تھا۔ وہ انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ پچھلے سال اس کا نکاح اس کی ماموزاد سے ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد میں رہتا تھا جبکہ نواز کا گھر لاہور میں تھا۔ اس کی اپنے سب سے چھوٹے ماموں نواز سے خاصی بے تکلفی اور دوستی تھی، اس لیے اکثر وہ چھٹیوں میں اپنے ماموں کے گھر رہنے کے لیے آ جاتا تھا۔ اس کے لاہور آنے پر سب نے خوشی کا اظہار کیا اور مریم نے موقع دیکھتے ہی نواز کی غیر موجودگی میں ساری صورتحال کا ذکر عبدالحمید سے کیا، جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ عبدالحمید نیک اور صالح انسان تھا اور وہ اپنے دادا جان محترم ایوب احمد صاحب، جو کہ ایک یونیورسٹی کے ریٹائرڈ پروفیسر اور علم روحانیت کے بارے میں خاصا علم رکھتے تھے، ان کے خاصا قریب رہا تھا۔ پروفیسر صاحب نے خاصی عمر دراز پائی تھی اور پچھلے سال ان کا انتقال ہوا تھا۔ عبدالحمید کا نام بھی اس کے دادا جان نے سلطان عبدالحمید، جو ترکی کے خلافت عثمانیہ کے سلطان تھے، ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر رکھا تھا۔ عبدالحمید کی تربیت میں زیادہ تر ہاتھ اس کے دادا محترم کا تھا۔ اس سے چھوٹے اس کے 2 اور بھائی تھے جبکہ ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ عبدالحمید نے مریم کی ساری بات تسلی سے سن کر کہا، میرا نہیں خیال کہ ماموں کو کسی ماہر نفسیات کے علاج کی ضرورت ہے، مجھے تو وہ بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں یہ واقعات کسی خاص اور غیر معمولی بات سے شروع ہوئے تھے کیا؟ ماموں کہیں خاص جگہ پر گئے یا پھر کوئی چیز گھر میں ایسی آئی یا کوئی شخص وغیرہ؟ تھوڑی دیر بعد ذہن پر زور دینے کے بعد مریم نے حمید کو اس پینٹنگ کے بارے میں بتایا اور اس رات نواز کے ہاتھ پر زخم اور خون کو پینٹنگ پر گرنے کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً اس پینٹنگ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ اس نے پینٹنگ کو غور سے دیکھنے کے بعد دیکھا کہ پینٹنگ کے کونے میں 13ویں صدی عیسوی کی ایک تاریخ درج تھی اور اس تاریخ کے آخر میں تصویر بنانے والے کا نام نہیں تھا، اور اس تاریخ کے ساتھ کچھ تحریر تھی جو نامانوس الفاظ میں درج تھی۔ اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے سرچ کیا تو وہ قدیم رومی زبان میں لکھا ہوا تھا، بادشاہ کی آخری تصویر۔ عبدالحمید نے اس پینٹنگ کے بارے میں بہت تحقیقات کیں، اپنے کئی دوستوں سے بھی مدد لی، لیکن یہ سب اس نے نواز سے خفیہ رکھا کیونکہ اس نے یہ واضح طور پر محسوس کیا تھا کہ جب نواز کے سامنے اس پینٹنگ کے متعلق کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو اس کا رویہ بہت عجیب اور پراسرار سا ہو جاتا ہے اور وہ کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں عبدالحمید نے اس پینٹنگ کے متعلق معلومات حاصل کر لی تھی۔
ان معلومات کے مطابق یہ تصویر قدیم رومی سلطنت کے بادشاہ کیلیگولا کی تھی، جو کہ دیکھنے میں نہایت خوبرو اور پرکشش تھا، لیکن اتنا ہی ظالم اور سنگ دل تھا۔ لوگوں پر ظلم کرنا، ان کو اذیت دینا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ لیکن اگر وہ ظالم بادشاہ تھا تو اس کا اس کے ماموں نواز سے کیا تعلق تھا؟ اس معمے کو حل کرنے کے لیے اس کو اپنے دوست کے والد پروفیسر ڈاکٹر عنایت علی سے مدد لینی پڑی۔ عنایت علی بہت بڑے تاریخ دان، محقق اور کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ان کو یہ پینٹنگ دکھانے کے لیے جب حمید یہ تصویر اتارنے لگا تو حیرت انگیز طور پر تصویر اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس تصویر کو کسی چیز کے ذریعے دیوار سے چپکا دیا گیا ہے۔ آخر کار اگلے دن نواز کے آفس جانے کے بعد حمید پروفیسر صاحب کو گھر لے آیا۔ پروفیسر صاحب اسی سال ہی ریٹائر ہوئے تھے۔ آج کل وہ اپنی تحقیقات میں مصروف تھے۔ انہوں نے گھر آ کر کافی دیر تک اس تصویر کا معائنہ کیا اور پھر بتایا، جیسا کہ آج کل آپ سب جانتے ہیں یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، حال تو حال رہ گیا، لوگوں سے ماضی کا زمانہ بھی پوشیدہ نہیں رہا۔ اس انٹرنیٹ کے ذریعے صرف انگلی کی ایک حرکت سے ہم ہزاروں سال پہلے کے گزرے ہوئے واقعات اور قصوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ سب بھی جان چکے ہیں کہ یہ تصویر اپنے وقت کے ظالم ترین بادشاہ کیلیگولا کی ہے، جو تاریخ میں اپنے ظلم و بربریت اور اپنے پاگل پن کی وجہ سے مشہور تھا۔ اور یہ تصویر، انہوں نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں تک میرا علم اور تحقیق ہے، اس بادشاہ کو ظلم و بربریت کے ساتھ ساتھ اپنی تصاویر بنانے کا بھی بہت زیادہ شوق تھا۔ یہ تصویر بھی اس کی زندگی کے ہی بارے میں ہے، جب اس کی ظلم و بربریت حد سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی تو عوام الناس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اندرون خانہ منصوبے بنائے جانے لگے اور ایک ایک کر کے لوگ اس میں شامل ہونے لگے، جن میں بادشاہ کا خاص مصور ایلس بھی شامل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب بادشاہ اپنی تصویر بنواتا ہے تو اس وقت کسی کی مداخلت اور آمد و رفت پسند نہیں کرتا، بلکہ شراب نوشی اور موسیقی سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ خود بھی بادشاہ سے بہت نفرت کرتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی جواں سال بیوی بھی بادشاہ کے ہاتھوں بے آبرو ہو چکی تھی۔ الغرض تصویر بنواتے وقت بادشاہ کی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بادشاہ کی نظر بچا کر اس کے شراب میں کوئی نشہ آور دوائی ملا دی اور تصویر مکمل ہونے تک بادشاہ پر نیم غشی طاری ہو گئی۔ ایلس نے بادشاہ پر ایک نفرت انگیز نظر ڈالی اور اس تصویر کے ایک کونے میں لکھ دیا، بادشاہ کی آخری تصویر۔ پھر اس نے کھلی ہوئی کھڑکی میں جا کر محل کے باہر موجود لوگوں کو اشارہ کیا اور کچھ ہی دیر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے محل کے اندر آ کر بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لیکن وہ بادشاہ ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ کالی طاقتوں کا پجاری بھی تھا۔ اس کی سلطنت میں کئی لوگ ایسے تھے جو شیطان کی پوجا کرتے اور شیطان کو بلی چڑھانے کے لیے ان کو اکثر خون کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ اس مقصد کے لیے بادشاہ کے قید خانے میں قید بے گناہ لوگوں کی قربانی دے دی جاتی۔ بدلے میں وہ کالی طاقتوں کے پجاری بادشاہ کی لمبی عمر اور اس کی سلطنت کے ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کے لیے جاپ کرتے رہتے۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کو اپنی زندگی خطرے میں پڑتی نظر آئی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ کسی طرح سے انہوں نے بادشاہ کی آخری تصویر حاصل کر لی اور وہ تعداد میں 11 شیطان کے چیلے اس تصویر پر عمل کرنے لگے۔ اس تصویر کو بناتے ہوئے ہی بادشاہ کا خاتمہ ہوا تھا، اس لیے تصویر میں بادشاہ کی روح قید ہو گئی۔ انہوں نے 11 دن کے عمل سے بادشاہ کو زندہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس عمل کے لیے انہوں نے ایک ایک کر کے ایک ایک رات میں اپنے خون کی بھینٹ شیطان کو دی، جس میں بادشاہ کی تصویر درمیان میں رکھ کر چاروں طرف اپنے خون کا حلقہ بنا کر اس کے درمیان میں ساری رات شیطان کی پوجا کرتے اور اس شیطانی عمل کے آخر میں پیالے میں نکالے گئے خون میں سے کچھ چھینٹے بادشاہ کے اوپر ڈال دیتے، جو فوراً ہی شیطان دیوتا چاٹ لیتا۔ یہ بات عمل کے مکمل ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک خفیہ غار کا انتخاب کیا جس میں وہ اپنی کالی سرگرمیاں کرتے تھے۔ ہر روز ایک چیلے کو اپنا پیالہ خون کا نذرانہ پیش کرنا تھا اور پھر 11 دن بعد ایک شخص کی بھینٹ شیطان کو پیش کرنی تھی۔
اس شخص کے مر جانے کے بعد اس ظالم بادشاہ کی روح اس انسان میں حلول کر جاتی جس کی قربانی شیطان کو پیش کی جاتی۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک کسان کو اغوا کر لیا تھا۔ اس بیچارے کی چند دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی، لیکن 11ویں دن جب وہ اپنے کالے عمل میں مصروف تھے اور اس شخص کو مخصوص جڑی بوٹیوں کے زیر اثر بے ہوش کیا ہوا تھا، آدھی رات کے وقت اس بد نصیب کی قربانی شیطان کو پیش کرنی تھی کہ اچانک ایک بھونچال آ گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کسان کی گمشدگی اور ان 11 چیلوں کے اچانک غائب ہونے سے معاملے کو سمجھ گئے تھے اور کسی طرح سے اس کسان کو ڈھونڈنے کی کوشش میں وہاں تک آ گئے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ گاؤں کے چند معزز لوگ اور 2 پادری بھی تھے۔ انہوں نے سامنے کا منظر دیکھ کر تمام معاملہ سمجھ لیا اور ان سب کو گھسیٹتے ہوئے باہر میدان میں لے آئے۔ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ پادریوں کا ایک اور گروہ وہاں پہنچا اور ان کے مکروہ اعمال کی وجہ سے ان کو مار کر دفن کرنے کی بجائے ان کو سرے عام جلا دیا گیا اور اس تصویر کو واپس محل میں لگا دیا گیا۔ اس تصویر کے اطراف میں ان 11 چیلوں کے عمل کی مناسبت سے 11 کیل لگا دیے گئے جن کے سروں پر صلیب نصب تھے۔ لوگوں نے تصویر کو جلانا چاہا تو ان پادریوں نے سختی سے منع کر دیا، کیونکہ اس صورت میں اس شیطان صرف بادشاہ کے آزاد ہونے کا خدشہ تھا۔ پھر اس کے بعد اس بادشاہ کیلیگولا کی بیٹی اور بیوی کو بھی مار دیا گیا اور یوں یہ ظالم بادشاہ اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر حوادث زمانہ کی لپیٹ میں یہ محل بھی آ گیا اور یہ ویران اور اجاڑ محل ویران اور سنسان پڑا رہا۔ پھر کئی زمانے گزر گئے تو یہ اجاڑ محل موسموں کے اثرات سے ٹوٹ پھوٹ گیا۔ جب نئی تہذیب وقوع پذیر ہوئی تو اس اجاڑ محل کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس محل کی کچھ چیزیں جو صحیح حالت میں موجود تھیں اور قدیم رومی تہذیب کی نمائندگی کرتی تھیں ان کو میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ ان میں وہ تصویر بھی شامل تھی۔ پھر ایک دن کچھ چوروں نے اس میوزیم میں چوری کی اور کئی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس تصویر کو بھی چرا لیا۔ یوں یہ تصویر مختلف علاقوں اور مختلف ممالک سے ہوتی ہوئی آپ کے ماموں نواز تک پہنچ گئی، لیکن اس تصویر کی یہ حقیقت ہے کہ یہ کالی طاقتوں اور شیطان کے 11 چیلوں کے عمل کی وجہ سے کسی جگہ پر 11 دنوں سے زیادہ تک نہیں ٹھہر سکتی۔ 11 دنوں کے بعد جس شخص کے پاس یہ موجود ہوگی اس کے گھر میں پراسرار واقعات شروع ہو جائیں گے اور وہ تنگ آ کر اس تصویر کو کسی اور کو دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ پروفیسر صاحب نے اپنی بات ختم کرنے کے بعد چائے کا کپ اٹھا لیا جو ابھی نوکرانی رکھ کر گئی تھی۔ لیکن پروفیسر صاحب، اس تصویر کو یہاں پر 1.5 مہینہ ہو گیا ہے اور میں نے جب اس تصویر کو آپ کی طرف لے جانے کے لیے یہاں سے اتارنے کی کوشش کی تھی تو وہ اس طرح دیوار سے چپک گئی تھی کہ جیسے وہ دیوار ہی کا حصہ ہو۔ بیٹا، یہ تصویر اب یہاں سے نہیں اتر سکتی کیونکہ آپ کے ماموں کے خون کے قطروں نے اس شیطان میں کسی حد تک زندگی کی رمق جگا دی ہے اور وہ شیطان اب آپ کے ماموں کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ لیکن پروفیسر صاحب، اس کا کیا حل ہے؟ مریم کافی دیر سے جو خاموش بیٹھی تھی پریشان ہو کر بولی۔ بیٹا، شیطانی طاقتیں بے شک کتنی ہی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ کالی شکتیاں کتنی زوراور کیوں نہ ہوں، نورانی علم کے آگے ان کی کوئی اوقات نہیں۔ اندھیرا بے شک کتنا گہرا کیوں نہ ہو، تھوڑی سی روشنی اندھیرے کا سینہ چیر دیتی ہے۔ پروفیسر صاحب کی باتیں سن کر مریم کے دل کو تسلی ملی۔ اس شیطان کو روکنے کے لیے ہمیں مسلمان اور عیسائی دونوں مذہبی شخصیات کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ 11 دن تک گھر میں صوم و صلات کی پابندی اور سادہ غذا کا استعمال کرنا ہے۔ 7 دن تک گھر میں کسی قسم کی کوئی مرغن غذا اور گوشت کے بغیر کھانا پکانا اور کھانا ہے، کیونکہ سادہ غذا سے انسان کا جسم کمزور لیکن روح طاقتور ہوتی ہے اور انسان کی باطنی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات واضح رہے کہ یہ جسموں کی جنگ نہیں ہے بلکہ روحوں کی جنگ ہے۔ کس طرح سے ان لوگوں نے یہ 7 دن گزارے اور نواز کو ان سادی غذاؤں کو کھانے کے لیے راضی کیا، یہ الگ کہانی ہے۔ 7ویں دن جب کہ چاند خوب روشن تھا اور جمعرات کا دن تھا، پروفیسر صاحب نے اس عمل کے لیے چاند کی روشن تاریخوں کا انتخاب کیا تھا۔ ان کے علم کے مطابق چاند کی روشن تاریخوں میں روحانی علم کی طاقتیں مزید بڑھ جاتی ہیں، جبکہ اماوس کی راتیں شیطانی عملیات والوں کے لیے مقدس سمجھی جاتی ہیں۔ اس دن نواز کو کھانے میں نشہ آور دوا دے دی گئی تھی، کیونکہ اس عمل کے دوران اس کے جسم کا کمزور ہونا بہت ضروری تھا۔ اگر عمل کامیاب نہ ہوا تو نواز کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔
رات عشاء کی نماز کے بعد پروفیسر صاحب تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ ایک عمر رسیدہ اور نورانی صورت بزرگ مولانا ایوب گیلانی صاحب بھی تھے۔ اس کے علاوہ 3 عیسائی پادری بھی اپنے مخصوص لباس میں موجود تھے۔ اس عمل کے لیے ان پادریوں کی بھی ضرورت تھی کیونکہ اس وقت کے رومن کیتھولک پادریوں نے اس شیطان کو اس تصویر میں قید کیا تھا۔ انہوں نے اس عمل کے لیے ہال نما کمرے کا انتخاب کیا اور بچوں کو عبدالحمید ان کی نانی کے گھر چھوڑ آیا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے مولانا صاحب نے کافور کا دائرہ بنایا اور اس میں عبدالحمید، مریم اور پروفیسر صاحب اور مولانا صاحب لوبان جلا کر بیٹھ گئے، جبکہ دوسری طرف تینوں عمر رسیدہ معزز پادریوں نے جیزس یعنی حضرت عیسیٰ کی پیروں میں رکھی ہوئی موم بتی کو جلا کر اس کے موم کے گرتے ہوئے قطروں سے ایک دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ سوئے ہوئے مدہوش نواز کو ایک چادر پر لٹا کر اس کی گرد بھی لوبان کا دائرہ بنا دیا گیا۔ ان تینوں پادریوں کے پاس ہولی بائبل اور کئی ہولی ورسز تھیں۔ اس کے بعد ان سب نے اپنی اپنی عبادات شروع کر دیں۔ اسی ہال کمرے میں وہ پراسرار تصویر بھی نصب تھی۔ ان کو عمل کرتے ہوئے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ اچانک کمرے کی ساری لائٹس بند ہو گئیں اور کمرے میں رکھی ہوئی موم بتیاں روشن ہو گئیں۔ یہ عمل کے پہلے حصے کی کامیابی کی ضمانت تھی۔ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد کمرے میں ایسی تیز رفتار ہوائیں چلنے لگیں کہ جیسے آندھی آ گئی ہو، اور بے ہوش پڑا ہوا نواز یوں تڑپنے لگا کہ جیسے وہ تکلیف میں ہو۔ یہ دیکھ کر مریم نے اس کے پاس جانے کی کوشش کی تو پروفیسر صاحب کے کہنے پر حمید نے اس کو سختی سے منع کر کے بٹھا دیا کہ کسی صورت بھی اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ کچھ دیر کے بعد نواز اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ نہایت بھیانک اور خوفناک لگتا تھا۔ اس نے دائرے سے باہر آنے کے لیے پیر باہر نکالا تو ایک جھٹکے سے دوبارہ اندر جا گرا۔ اس نے بہت کوشش کی باہر نکلنے کی، لیکن ہر بار وہ ناکام رہا۔ کچھ ہی دیر میں ایک تیز چنگھاڑ کی آواز کے ساتھ وہی تصویر دیوار سے نیچے آ گری اور اس کو فوری طور پر ایک پادری نے ایک لمبی لاٹھی کے ذریعے سے اندر کھینچ لیا اور اس پر جلدی جلدی سے 11 کیلیں ٹھونک دیں، جن کے سروں پر چھوٹی چھوٹی سلیبیں نصب تھیں۔ پھر مولانا صاحب نے اپنے ساتھ لایا ہوا ایک لکڑی کا بکسا کھولا جس کے چاروں کونوں میں 4 کل اور درمیان میں آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ اس میں تصویر کو ڈالا اور اس پر ایک مضبوط تالا لگا دیا۔ صبح ہونے پر اس کو سمندر برد کر دینا تھا۔ عمل کے مکمل ہوتے ہی نواز اس دائرے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا۔ مریم نے ان سب حضرات کو جنہوں نے اس مصیبت سے نجات دلانے میں ان کی مدد کی تھی، ان کے منع کرنے کے بعد بھی انعام و اکرام کے ساتھ رخصت کیا۔ یوں اس مصیبت زدہ خاندان کو یونانی بادشاہ کیلیگولا کی بدرو کے شر سے نجات ملی۔ کچھ دنوں کے بعد نواز کی طبیعت اپنے معمول پر آ گئی تو عبدالحمید بھی واپس چلا گیا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر جانے کے بعد بھی کبھی کبھی مریم سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ اس کیلیگولا کی بدرو کے اثرات نے ان کو مرنے کے بعد بھی اتنا پریشان کیا ہے، تو اس شیطانی بادشاہ کی زندگی میں لوگ کیسے اس کے مظالم سے تنگ آ جاتے ہوں گے۔ لیکن کسی سیانے نے سچ کہا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں آزمائش آتی رہتی ہے، لیکن جو انسان ثابت قدمی اور استقلال سے ان منازل کو طے کر لے، وہی سچا انسان اور نیک مسلمان ہے۔